सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। महफूज पाकिस्तान की बोल की ट्रांसमिशन जारी है। आज हमने इस ट्रांसमिशन में मदऊ किया है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के बहुत अहम उलमा कराम को, जिनमें मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब, मौलाना मुफ्ती नईम जो कि मोहतमिम आला हैं जामिया बनूरिया अल आलमी के, मौलाना बशीर फ़ारूक़ी साहब की आखिर में खुसूसी दुआ होगी इंशाअल्लाह, और अल्लामा अमीन शहीदी साहब। मामला ये है कि सारी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है। तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर नए क़वानीन आए हैं और सख्त क़वानीन हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत ने बहुत सख्त क़वानीन नाफिज किए हुए हैं। सिंध के अंदर 5 बजे के बाद तमाम मार्केट्स, सारे पेट्रोल पंप सब बंद हैं, और पंजाब में भी 8 बजे के बाद से पाबंदी है। वफाकी हुकूमत ने पाबंदियाँ लगाई हैं। लोगों को शऊर देने की कोशिश की जा रही है कि अपने घरों में रहकर एहतियात करनी है। यही सारा सिलसिला सारे इस्लामी ममालिक के अंदर भी, सारे दुनिया के अंदर भी है, पाकिस्तान में भी ये हो रहा है। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं जो जिनके जवाबात उलमा कराम से पूछना नहायत ज़रूरी हैं। आया ऐसे मर्ज़ में, कोरोना जैसे वायरस के मर्ज़ में जो मुब्तला अशख़ास हैं, क्या उनकी अयादत करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो फिर वबा फैल सकती है और सुन्नत है अयादत करना मरीज़ों की, तो सारे सिलसिले में क्या होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, मौत भी वाक़या हो रही है ऐसे मरीज़ों की, पाकिस्तान में भी अमवात हो रही हैं, तो नमाज जनाजा कैसे अदा की जाएगी, होनी चाहिए? गुस्ल कैसे होगा? गुस्ल की जो रसूमात हैं वो कैसे अदा होंगी? ऐसी सूरत में वो ख़ानदान क्या करे? फिर साथ ही ऐसे मामलात हैं कई सारे कि बाजमात नमाज अदा करनी है, और हम देख रहे हैं जुम्मे के इज्तिमात के अंदर हुकूमत ने बहुत तवज्जो दी, बहुत नोटिफिकेशंस निकाले, लेकिन उसके बावजूद भी हमने मसाजिद के अंदर देखा कि रश हो रहा है। लेकिन उलमा कराम के बड़े फतवात आए, जामिया अल अज़हर से भी फतवात आए, और कहा गया कि कम अज़ कम लोग हों, मस्जिद की इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो वहाँ पर हों। लेकिन इसके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा बात होना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें फैलती जा रही हैं। इसके अलावा भी बहुत अहम मौज़ूआत हैं जिस पर हम चाहेंगे कि आज गुफ्तगू हो। कोरोना से बेसिकली लड़ना किस तरह है, शरई तौर पर इस तरह की वबा को किस तरह शिकस्त देनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जहाँ वबा हो वहाँ न जाओ, और अगर जिस जगह हो वहाँ वबा आ जाए इस तरह की, तो फिर वहाँ से ना निकलो, नहीं फैलना चाहिए ये। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त शऊर फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लोगों को समझाने के लिए ज़रूरी है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब मोहतमिम आला हैं जामिया बनूरिया अल आलमी के। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। को मुसलमानों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये भी शऊर बहुत फैलाने की ज़रूरत है। हम बहुत सारी जगहों पे ये देख रहे हैं कि जहाँ पे इस मर्ज़ में मुब्तला ज़ाहिर है लोग हैं अस्पताल में या ऐसे सेंटर्स में, वहाँ पे उनकी फैमिली पहुँच जाती है अयादत करने के लिए, खाना लेकर इंतज़ामिया मजबूर कर रही है, पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन नहीं मानते और घरों से भी बाहर रहते हैं। ऐसी सूरत में क्या करे, क्या शरई तौर पर क्या करना चाहिए? ऐसे मरीजों की अयादत के लिए क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ऐसा मरीज़ जिससे वबा फैलने का ख़तरा हो, और या वबा फैल रही है जैसा कि आजकल हो रहा है जी, तो ऐसे मरीज़ की इयादत करना नहीं चाहिए। इसलिए कि इस इयादत करने से जब ये जाएगा और कितने लोग बीमार होंगे कुछ पता नहीं चलता। इसकी इयादत करने का तरीका यही है कि अपने घर के अंदर जो है नवाफिल पढ़े, उसके लिए सदका दे, उसके लिए दुआएं करे, गुरबा की मदद करे। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर जाना, हॉस्पिटल में जाना, अपने साथ 85 लोगों को बीमार करने वाली बात है। लिहाजा ऐसे मरीज़ की इयादत करना बिल्कुल सही नहीं। बिल्कुल सही नहीं है। मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब, हम ये देख रहे हैं दुनिया भर के अंदर भी क़वानीन बनाए गए हैं, पाकिस्तान में भी क़वानीन हैं, इस्लामी ममालिक के अंदर क़वानीन ज़्यादा सख्त नज़र आते हैं। अच्छा, वहाँ पे अमूमन क़वानीन सख्त ही होते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत है, ज़रा लोगों को रियायत मिलती है हर चीज़ में, अपनी बात कहने में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला भी है। यहाँ पर भी फ्रीडम लोग हासिल कर रहे हैं, शहरों के अंदर घूम फिर रहे हैं, बाज नहीं आ रहे। अच्छा, अगर रियासत फैसला कर ले और अवाम वो फैसला ना माने, तो फिर शरई तौर पर क्या हुक्म है?
طاہر اشرفی صاحب کا رابطہ منقطع کوشش کرتے دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کے لیے. یہی سوال میں علامہ امین شہیدی صاحب سے کرتا ہوں کہ علامہ صاحب مختلف اسلامی ریاستوں کے اندر بڑے سخت قوانین ہیں. اگر وہاں پہ کوئی حکم آتا ہے کہ آپ نے شہر میں نہیں نکلنا, باہر نہیں جانا, آپ کی جان کو خطرہ ہے, وبا ہے, پھیل سکتی ہے, محفوظ رہیں, اپنے گھروں میں رہیں, تو وہاں پابندی ہے. بالکل یو ای کے اندر, سعودی عرب کے اندر, ایران کے اندر سب لوگ مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. پاکستان میں لوگ اس طرح سے مان نہیں رہے. تو شرعی طور پر اگر ریاست کوئی حکم دے دے, فیصلہ کر لے, تو عوام پر شرعی طور پر کیا لازم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے فیصل صاحب سر کہ اس وقت چونکہ وبا آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور لوگ ہر روز گزرتے دن کی نسبت زیادہ تعداد میں افیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس اعتبار سے جو شریعت کا ہمیں بالکل واضح اور کلیئر کٹ حکم نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس وبا کو روکنے کے لیے ڈاکٹر حضرات اور منتظمین یعنی ریاست انجام دے رہی ہے, اس کو ہر صورت میں فالو کرنا ایک شہری کی شرعی, اخلاقی, قانونی, معاشرتی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی صورت میں ایسے کسی مریض سے اپنا تعلق قائم نہیں کرنا ہے قربت کے حوالے سے, تو آپ کو ڈاکٹر کی بات اور اس کی ان ہدایات کو ماننا چاہیے, چونکہ یہی حکم شریعت کا بھی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب جیسے ابھی آپ نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا عیادت کے حوالے سے, عیادت کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ مریض اپنی تنہائیوں کو محسوس نہ کرے, اس کو حوصلہ ملے, حوصلہ افزائی ہو, اس کی ہمت افزائی ہو, وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ محسوس نہ کرے. اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ جا کر اس کی تیمارداری کریں, عیادت کریں, پھول لے کر جائیں, اس کی حوصلہ افزائی ہو. چونکہ اس مرض کی وجہ سے, اس بیماری کی وجہ سے وہی بیماری جو اس مریض میں ہے باقی لوگوں میں پھیل سکتی ہے, تو اب عیادت کی نوعیت بدل جائے گی. جہاں پر آپ ان مریضوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کر, وہیں پر گھر سے آپ فون پر رابطہ کر لیں. آپ کے پاس ویڈیو کال کی سہولت موجود ہے اور ان مریضوں کے پاس بھی موجود ہے, چونکہ ان کو اس وائرس نے اگرچہ متاثر کیا ہے لیکن وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے لوگ ہیں, یعنی کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اور بے حس و حرکت ہوں, ایسا نہیں ہے. عمومی جو مریض ہیں وہ اس کیفیت میں ہیں, لہٰذا ان کو فون کریں, رابطہ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان سے بات کریں. اس طرح سے وہ جو عیادت کا سلسلہ آپ فزیکلی کرتے ہیں اس کو آپ صرف وائس میسج کے ذریعے سے یا آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے سے بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, تاکہ یہ فریضہ بھی ادا ہو جائے, ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور آپ بیماری کے پھیلنے کا سبب بھی نہ بنے. بالکل درست فرمایا. اس وقت کی صورتحال ہے, دیکھیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہماری جو اس وقت سچویشن ہے اس کی بنیادی وجہ عوام کی جہالت ہے. آپ یہ دیکھیں گے ہم 22 کروڑ کے ملک میں رہتے ہیں اور 22 کروڑ کے ملک میں آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے ان پڑھ لوگوں کی ہے. شعوری طور پر ان کی شعور کا اور عقل کا لیول وہ نہیں ہے. پھر یہ جو ہمارا نظام ہے, اس نظام میں ان تک اس طرح کی ہدایات پہنچانے کا ہمارے پاس بندوبست بھی نہیں ہے اور پھر تربیت بھی نہیں ہوئی, اس لیے اس طرح کے مظاہر آپ کے سامنے آتے ہیں. لیکن اس سے قطع نظر اگر آپ دیکھیں, ابھی آپ نے انڈیا کی صورتحال دیکھی ہوگی, انڈیا میں ہم سے بدتر صورتحال ہے. اٹلی آپ نے دیکھی ہوگی, اٹلی کے حوالے سے گزشتہ ان 2 مہینوں کی کارکردگی اور ریاست کی اور عوام کا بیہیویئر آپ نکال کے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر بھی لوگوں نے جب ان چیزوں کو فالو نہیں کیا اور ریاست کی باتوں کو نہیں مانا, تو نتیجتاً آج اٹلی ایک ایسی بند گلی میں ہے جہاں پر ہر شخص رو رہا ہے اور مرنے والوں کی لاشوں کو کینٹینر میں لے کر لے جا کے گڑے میں پھینکا جا رہا ہے, ایسی جیسے کچرا پھینکتے ہیں, ایسی کیفیت ہے. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی. لہٰذا ہمیں من حیث مسلمان بھی اور من حیث پاکستانی شہری بھی پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ مسلسل ٹی وی کے ذریعے سے, اخبار کے ذریعے سے, میسیج کے ذریعے سے, فون کے ذریعے سے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ گفتگو میں شامل کریں. طاہر اشرفی صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. طاہر اشرفی صاحب, ایک تو معاملہ ہے کہ تیمارداری, لوگ
مجبور کر رہے ہیں اسپتالوں کے باہر، ان سینٹرز کے باہر کھڑے ہیں، نہیں مان رہے، پولیس ہاتھ جوڑ رہی ہے، ایسے مناظر بار بار آ رہے ہیں، میڈیکل کا عملہ خاموشی سے کھڑا ہے، ان کو کام کرنے میں رکاوٹ ہے۔ یہ قوانین پاکستان میں اتنی مشکل سے عمل درآمد ہوتے ہیں اور ساری مسلم ریاستوں کے اندر ایک حکم نامہ آتا ہے اور سب مان لیتے ہیں، پاکستانی کیوں نہیں مانتے؟ دوسرا اہم معاملہ جو اس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ہم اپنے پورے سسٹم کے اندر اگر ریاستوں کے اندر معاملہ کرتے ہیں، حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ہماری عوام ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے اور عوام نہیں مانتی ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر شریعت کیا کہتی ہے؟ علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فیصل بھائی، گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ عوام اور حکومت، ریاست اور حکومت، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ممکن ہے لوگوں کو یہ برا لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج جنرل باجوہ صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آ جائے نا کہ لوگوں گھروں میں بیٹھو، تو 90% لوگ گھر میں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے حکومت پر، وہ کوئی بھی ہو، وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ عمران خان ہوں، وہ گیلانی صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، عوام سمجھتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی چکر چلائیں گے، اس لیے یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر میں بیٹھو۔ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں حکومت تو 25% کہتی ہے، میں تو 70% کہتا ہوں۔ 70% وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبح کرنا ہے، شام کو کھانا ہے، وہ کہاں جائیں؟ کوئی بندوبست نہیں ہے۔ جہاں تک اسلامی عرب ممالک کی بات آپ نے کی ہے تو سعودی عرب کے اندر یا UAE کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو یہ اعتماد ہے کہ جو حکمران ہمیں کہیں گے وہ ہوگا بھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور وہ بھوکا مر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ گھروں سے نکال کے کہہ رہے ہیں، سڑکوں پہ رکھ رہے ہیں یا ریاست کو دے رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے جناب جہاں مریض ہیں یا جہاں ڈاکٹر ہیں یا جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں دے دیں۔ 5 سٹار ہوٹل جو ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، ایک شخص نے 2 اپنے 5 سٹار ہوٹل دے دیے حکومت کو کہ جی یہاں مریض رکھنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اسی طرح باقی دنیا میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، باقی دنیا میں بھی ہے۔ ہمارا رویے، پہلی بات ہے ہمارے ہاں بحثیت قوم مجموعی ہم نے رویے اپنائے نہیں۔ دوسری بات ہے اعتماد کا فقدان۔ میں آپ کے پروگرام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں دکھی ہوں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی دنیا کی طاقت خواہ ہمیں مار دیتی، خواہ ہمیں لٹکا دیتی، خواہ ہمیں جیلوں میں بھیجتی، یہ کروا سکتی تھی کہ ہم کہیں کہ بھائی نماز کے لیے مسجد میں نہ آؤ؟ لیکن جب انسانیت کا مسئلہ آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے کہا کہ اگر ایک انسان بھی بچ جائے تو خدا کا واسطہ ہے بھائی ایک ترتیب بنا لو، بوڑھا نہ آئے، مریض نہ آئے، بچے نہ آئے، جو ہے جس کو زکام ہے وہ مسجد میں نہ آئے۔ پھر ریاست کو یہ اختیار دے دیا کہ یہ جو کراچی میں علماء کا اجلاس ہوا شک نمبر 5 میں کہ ریاست محدود کر دے، ریاست نے محدود کر دیے۔ تو بھائی اگر اس سطح پہ چلے گئے علماء کہ وہ کہہ رہے یہاں تک آ گئے کہ اچھا جی ریاست اگر منع کرتی ہے منع ہو جاؤ، مسجد میں نہ آؤ، تو پھر یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں ہم کہ جی شاپنگ مال جو ہیں جو ان میں رش ہے؟ میں کل لاہور میں مجھے ایک سے دوسری جگہ جانا ہوا، لوگ ویسے ہی نکل رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، یہ کوئی عمران خان کو اس سے فائدہ نہیں ہونا، یا طاہر اشرفی کو یا علامہ امین شہیدی کو یا مولانا مفتی نعیم کو، یہ تمہارے لیے کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھو، صحیح، اور گھروں کے اندر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو، اپنے رب سے رجوع کرو، اپنے رب کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، اللہ سے ہم سب معافی مانگ لیں۔ دنیا کی طاقتیں اس خالق و مالک و رازق کے آگے سرنڈر ہو رہی ہیں کہ ایک وائرس آیا جو دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری دنیا اس کا علاج نہیں بنا سک رہی۔ ایک ہی علاج ہے وضو کرو، ایک ہی علاج ہے جناب اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد ہے۔ اسی لیے اس بار آپ دیکھیں کہ جو مدد کرنے والے لوگ ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ آپ کو اس طرح نہیں نظر آتے کہ جس طرح ماضی میں۔ کیوں؟ ان کا بھی ایک اعتماد جو ہے، وہ ہم نے ڈیم فنڈ بنایا، وہ بابا ڈیم خود تو چلا گیا، پتہ نہیں وہ فنڈ کہاں ہے۔ مفتی صاحب اس طرف آتا ہوں، بہت اہم ایشو ہے کہ پاکستانی کو کس طرح سے جو ہے وہ راشن مہیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہونا چاہیے۔ مفتی نعیم صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، یہ جو
اموات ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی اموات شروع ہو گئی ہے، یہ نماز جنازہ کا طریقہ کار کیا ہو؟ ورثہ کو میت حوالے کی جائے یا ریاست کی ذمہ داری ہے میت اپنے پاس ہی رکھے؟ یہ طریقہ کار کیا ہو؟ لوگ اس میں جذباتی بھی ہوں گے، جذباتی ہو بھی رہے ہیں۔ اس طرح کے جو معاملات انگریزوں نے اپنائے ہیں، جو یورپ کے اندر ہو رہا ہے، جس کا ذکر بھی ابھی کر رہے تھے امین شہیدی صاحب، کہ اٹلی کے اندر تو ساری کی ساری میتیں ٹرک کے اندر ڈال کر زمین میں دفن کی جا رہی ہیں، اور ورثہ تو بہت دور ہے، وہاں تو حال ہی ویسے بہت برا ہے۔ لیکن پاکستان میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ کتنا دور رہے ہیں ورثہ؟ اور میت کو کس طرح سے تدفین یا حکومت کی جو فیصلہ ہے اس کے تحت ہو، یا کیا طریقہ کار ہو؟ مفتی صاحب دیکھیں، انسان کے مرنے کے بعد 4 چیزیں ایسی ہیں جو کرنی چاہیے۔ ایک غسل ہے، ایک کفن ہے، ایک نماز جنازہ ہے، ایک اس کی تجہیز و تکفین ہے۔ جی، یہ 4 چیزیں ہیں، لیکن ان 4 چیزوں میں اگر ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کے جنازہ پڑھنے سے یا تجہیز و تکفین سے یا ان سے وائرس پھیلتا ہے، تو پھر چاہیے کہ اس پر عمل کریں کہ عوام اس سے دور رہیں۔ جنازے میں اگر شریک نہ ہوں، وہ غائبانہ جنازہ پڑھ لیں، اپنے گھروں میں پڑھ لیں۔ غسل جو ہے، اگر حکومت نے کوئی نظام بنایا ہے غسل دینے کے لیے، تو وہ وارث نہ دیں، وہ دے دیں۔ اس لیے کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر اس سے وائرس پھیلتا ہے تو یہ ان کا نہیں ہے، یہ تو میت تو چلی گئی دنیا سے، لیکن اس کے بعد 50-100 اور آدمی جو ہے وائرس میں مبتلا ہوں گے۔ ان 4 چیزوں کو جو ہے اگر ریاست یا ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہ کیا جائے، تو جیسے وہ کہیں ان کے مطابق کرنا چاہیے۔ میں یہی سوال علامہ امین شہیدی صاحب آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اور تھوڑا سا بڑھا کر اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر کے، کہ جب میت حوالے نہیں کرنی تو پھر ہسپتالوں کے اندر جو شور شرابہ ہوگا اور حکومت نے جو قوانین بنائے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ ایک معاملہ۔ دوسرا، ہم دیکھتے تھے ہمارے یہاں سینٹر تھے، عیدی سینٹر، جو جس کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے، عیدی صاحب نے اپنی زندگی میں سنبھال لی تھی، اور پتہ نہیں کتنے لاوارث میتیں انہوں نے تدفین کی، کتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، سب وہ کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ اس طرح سے ہو نہیں رہا، اور عیدی صاحب نے اعلان کر دیا ہے، اور انہیں اعلان کیا ہے کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں اپنائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غسل دینے میں خطرہ ہے، ہمارے عملے کو خطرہ ہے، تو یہ ہم سرد خانے بھی بند کر رہے ہیں۔ محفوظ پاکستان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بہت اہم سوال میں نے بریک سے پہلے کیا تھا علامہ امین شہیدی صاحب سے، دوبارہ دہراتا ہوں۔ شہیدی صاحب، یہ جو رسومات ہیں اموات کے بعد میت کا غسل دینا، اس کی تدفین ہونا، نماز جنازہ ہونا، اور ہم ایسے مناظر دیکھ بھی رہے ہیں، ہو بھی رہے ہیں، اموات میں جیسے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تو ریاست کی ذمہ داری ہے، جو جس طرح سے مفتی صاحب نے فرمایا، جو ریاست کہے، جو ڈاکٹرز کہیں، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن لوگ مطمئن نہیں ہوتے۔ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ کیا طریقہ کار اپنایا جائے؟ کس طرح سے میت کا جو آخری رسومات ہیں وہ ہوں گی جو اس مرض میں مبتلا ہیں، جن کی اموات ہو جاتی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے، ابھی پاکستان میں اس مرض کی ابتدا ہے، ابھی تو آغاز ہے، آگے دیکھیے کہ کیا بنتا ہے۔ لیکن ہمارے ارد گرد کچھ اور ممالک بھی ہیں، مسلم ممالک، جہاں پر ہماری نسبت اموات کی تعداد بھی زیادہ ہے اور اس بیماری کا اثر بھی بہت زیادہ ہوا ہے، جس میں ایران بھی ہے اور بعض عرب ممالک بھی ہیں۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے۔ بنیادی طور پر جیسے ابھی مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ کسی میت کے حوالے سے اس کا غسل دینا، اس کا کفن دینا، اس کی نماز جنازہ پڑھانا اور اس کی تدفین کرنا شرعی طریقوں کے مطابق یہ زندہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تب ذمہ داری ہے جب وہ یہ کام کر سکیں، اور اگر ایک بندہ 2 بندے یہ کام کر دیں تو یہ جو فرض کفایہ ہے یہ ادا ہو جاتا ہے اور باقی لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اگر آپ شرعی حکم دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ 2 بندے 3 بندے جو کر سکتے ہیں یہ کام، جس طرح سے ڈاکٹرز ان مریضوں کے پاس تمام تر
اپنے حفاظتی اقدامات کرنے کے بعد جاتے ہیں اور ان کے وائرس سے بچتے بھی ہیں اور ان کا علاج معالجہ بھی کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کی تدفین بھی ہو سکتی ہے، ان کا کفن کا کام بھی ہو سکتا ہے، ان کے غسل کا کام بھی ہو سکتا ہے اور ان کی تدفین کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ یقینی ہو جائے کہ نہیں بھئی ان لوگوں کے جاتے ہی مثلا ان کو بیماری لگ جائے گی اور ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو اس میت کا ہے، تو پھر ظاہر ہے حکم بالکل بدل جائے گا جب زندگی اور موت کا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا میڈیکلی واقعی انسان جان بچاتے ہوئے اپنی حفاظت کرتے ہوئے یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ شریعت نے بہرحال جبر نہیں کیا، بلکہ وہاں پر جہاں پر آسائش ہے غسل کا حکم دیا ہے، جہاں پر غسل ممکن نہ ہو وہاں پر تیمم کا حکم دیا ہے۔ اس لیے تدریجی طور پر حکم بھی تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، اس وقت عوام کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نارمل حالات میں نہیں ہیں، عام حالات میں نہیں ہے، غیر معمولی صورتحال کا شکار ہے پاکستان بھی اور باقی دنیا بھی۔ ایسی صورتحال میں جب آپ اپنی زندگی کے باقی تمام امور بند کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ان معاملات میں بھی آپ کو چاہیے کہ تضرع کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، رجوع اللہ کا سہارا لیں، قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں اور نیکی کے وہ کام جس سے اس میت کو فائدہ پہنچتا ہو وہ کریں، بجائے اس کے کہ ان رسومات کی طرف جائیں جو عام طور پر ہماری روٹین کی زندگی کا حصہ ہیں۔ ان رسومات سے ہٹ کر اس وقت جو ہے اس غیر معمولی صورتحال میں جب تک یہ صورتحال موجود ہے ہمیں متبادل رستے تلاش کرتے ہوئے ایصال ثواب کا کام کرنا چاہیے۔ جہاں تک انتظامی حوالے سے مسائل ہیں، انتظامی حوالے سے یہ آپ کی ریاست کا حق ہے کہ وہ قانون پر عمل درآمد کے لیے آخری مرحلے تک جائے۔ اگر بات نہیں سنتے لوگ تو پھر طاقت کے استعمال کے ذریعے سے ان سے منوا لیا جائے، چونکہ اس کے علاوہ پھر ریاست چلتی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مراحل ہیں، ان مراحل پر اگر عمل کیا جائے، جس مرحلے پر جا کر ہمارا یہ موضوع حل ہوتا ہے اس مرحلے پر توقف کیا جائے کافی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامی مسئلہ اس کو سوچ سمجھ کر حل کیا جا سکتا ہے، زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اگلا سوال، ہمارے بہت اہم مہمان اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، مولانا بشیر فاروقی صاحب، چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے، عالم دین ہیں۔ ہم ان کی خصوصی دعا بھی آخر میں اس ٹرانسمیشن کے کروائیں گے، لیکن میں سوال یہی لے کر جاتا ہوں جو دو اہم پوائنٹ پر ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے۔ علامہ بشیر فاروقی صاحب، ایک تو معاملہ یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ اگر ریاست کی بات نہ مانیں، سنجیدہ نہ لیں، ہم دیکھتے ہیں اسلامی ریاستوں کے اندر اگر ایک حکم نامہ آ جائے تو مطلب بات ختم ہو گئی۔ سعودی عرب ہو، ہم یو ای کے اندر دیکھ رہے ہیں، قطر میں دیکھ رہے ہیں، کویت میں دیکھ رہے ہیں، جو فیصلہ ہو جاتا ہے وہاں پہ عمل درآمد۔ پاکستانی سنجیدہ نہیں لیتے، ایک معاملہ یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ بیمار ہو گئے ہیں، اب کرونا وائرس ہو گیا ہے، رش لگا ہوا ہے خاندان والوں کا، ملنے کے لیے جانا ہے، عیادت کرنی ہے، کھڑے ہوئے ہیں، مل رہے ہیں، پولیس سے لڑ رہے ہیں، انتظامیہ سے لڑ رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے، حکومت جو ہے مجبور ہو رہی ہے، پولیس والے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، یہ دوسرا معاملہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اب اموات کا سلسلہ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے، اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اب تدفین کروانی ہے، غسل دینا ہے، نماز جنازہ ہونا ہے۔ اب یہ تین اہم معاملات ہیں، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن ملکوں کے آپ نے نام لیے نا، جی اصل میں ابتدا جو ہے وہ نیچے سے ہوتی ہے اور بعض اوقات اوپر سے بھی ہوتی ہے۔ جی جب ہم اقوال مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کے پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ ریاست بغیر اسلام کی تو چل سکتی ہے، مگر ریاست بغیر انصاف کی نہیں چل سکتی، عدل کی نہیں چل سکتی۔ جی تو ہمارے جو مطلب یعنی کہ اگر ہم سعودی عرب کی پولیس کو دیکھیں نا تو اس کو سامنے آ جائے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پتہ ہے کہ وہ وہاں پر جو قانون ہے اس کی سختی بہت ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ زیادتی کی ہیں ریاست کے ساتھ ابتدا سے، اور ہر آنے والے شخص نے اپنا رول پلے نہیں کیا، اپنا مطلب یعنی کہ وطن کو کچھ دینے کے بجائے لیتے رہے، تو آج وطن بالکل مطلب یعنی کہ بے ڈھنگی چال پر آ گیا ہے۔ اور پھر ایسے حالات میں مطلب یعنی کہ اب یہ توقع کرنا کہ ریاست آپ کی بات مانے گی، ہمیشہ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب برسر اقتدار آئے، امیر المومنین بنے، تو اس وقت بھی پہلی صدی ہجری میں بھی حالات خراب تھے جی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا چینج کیا کہ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ آئے تھے تو بڑے فربا تھے،
اور جب آخری دن تھے 30 مہینے تو اس وقت ان کے کرتے سے ان کی پسلیاں گنی جا سکتی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا جلا کر گھلا دیا. تو مقصد یہ کہ اس میں ریاست کے ہم لوگوں کا قصور تو ہے عوام کا, لیکن اب ہمیں دوبارہ سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے اس واقعے کے بعد. ٹھیک ہے. اور عدل و انصاف کی طرف آنا ہے. تو انشاءاللہ جب عدل و انصاف کی طرف ہم آئیں گے اور یہ جو رشوتیں سب بند ہو جائیں گی تو پھر اللہ نے چاہا تو پھر ہمارے پولیس والوں کی بھی عزت رہے گی اور لوگ ان کی بات پر عمل کریں گے. پہلی بات تو یہ. جی جی. دوسری بات آپ نے کہا کہ عیادت کی بات کی نا. جی ہاں. دیکھیں عیادت سنت ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایک متعدی بیماری کہلاتی ہے جو آج کل سائنسدان بول رہے ہیں کہ یہ متعدی بیماری ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا واضح فرمان ہے لا عدوا, کوئی بیماری متعدی نہیں ہے, سمجھے. اب ٹھیک ہے, اس کو ہم سائنس سے جھگڑا کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. ہم اسے متعدی اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں تو پھر یہ کہ ہمیں ریاست کے اصول کے مطابق عیادت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات ہے کہ تدفین اسلام میں ابھی جو حضرت بیان کرے تھے, میں ابھی آیا ہوں, مجھے پتہ نہیں کون ہستی تھی. جی جی. تو اسلام میں تدفین اور دیگر معاملات جو ہیں, غسل دینا, کفن پہنانا, یہ سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. اور اس نیکی کو مطلب یعنی کہ بجا لانا ہر مسلمان کے اپنے خاندان والوں کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب رہا سوال یہ کہ اب یہ ایسے قوانین آ جاتے ہیں کہ بھائی مطلب یعنی کہ کوئی اس کو نہیں کر سکے گا, تو پھر جو قانون لائے گا گناہ ثواب اس کے اوپر ہوگا. انسان تو مجبور ہے. لیکن علماء کرام کا یہاں اتفاق ہوا نہیں اس بات پر, جیسے جمعے کی نماز پر اور جماعت سے نماز پڑھنے پر اتفاق نہیں ہوا. ظاہر ہونے کا ہے ہی نہیں, وہ اتفاق کی بات ہی نہیں کہ اتفاق ہو. تو پھر اس سلسلے میں بھی یہاں بھی وہی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو غسل دے گا, اس کو ایسے تو نہیں ڈال دیا جائے گا. جو حکومت کہے, حکمران کہیں, اس پر عمل درآمد ہوگا. نہیں. دیکھیں, حکمران کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا ہے, جی, وہ مرتبہ رہے گا. لیکن جتنے اس کے اختیارات ہیں وہ اس کی بات کرے گی حکومت. لیکن جہاں اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں, اگر یہ میت کی تدفین کے عمل میں لوگ خود کود پڑیں گے اور اپنے ورثہ کو لے جانے کی کوشش کریں گے تو وبا پھیل سکتی ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے. اور حکومت کہے کہ یہ تدفین ہم نے کرنی ہے تو پھر تو حکومت کی بات مانی جائے. یہاں مان سکتے ہیں حکومت کی, یہاں مان سکتے ہیں. ایک اور اہم ٹاپک ہے, میں چاہوں گا کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب سے اس ٹاپک کا آغاز کروں, پھر سارے اپنے مہمانوں سے اس پہ بات کروں. کہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جب ایسی بھی کوئی ایمرجنسی آتی, کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی مثال بھی دے رہے تھے کہ لوگ سڑکوں پہ راشن رکھ کر جا رہے ہیں, لوگوں کو محلے داروں کے ساتھ مدد کر رہے ہیں, جن کو راشن کی ضرورت ہے ان کو مہیا کر رہے ہیں, دل اپنے کھول دیتے ہیں. ہماری یہاں معاملہ یہ ہے کہ چیزیں مہنگی ہوتی چلی جاتی ہیں, کھانے پینے کی اشیاء بڑھ جاتی ہیں, حکومت کی سے نہیں رہتی. ابھی پھر کھانے پینے کی اشیاء بڑھ گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی کے اوپر کیسے شرعی طور پر کیا کرنا چاہیے, حکومت کی ذمہ داری کیا ہے, عوام کیا کرے. دوسرا ایک یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے سینیٹائزر کا. اب سینیٹائزر کے لیے ہم بہت کیمپین چلا رہے ہیں, اس کے بغیر ہاتھ دھونا, ہر وقت لگانا, یوں کرنا. میرے پاس بہت سارے میسیجز آئے, اور یہ سارے علماء کرام جو اس وقت بیٹھے ہیں مختلف مکاتب فقہ کے, بہت محترم ہیں, بہت لوگ مانتے ہیں, بہت عزت احترام میں بھی کرتا ہوں. یہ اس کے اندر کچھ اجزاء ایسے ہیں جو شرعی طور پر میرے خیال استعمال نہیں ہوتے. الکوہل سینیٹائزر کے اندر استعمال ہوتی ہے. تو اب ایسی صورت میں نماز پڑھنا, گھر میں رہنا, سینیٹائزر بار بار استعمال کرنا, کیا اس کا کوئی الٹرنیٹ ہے مولانا طاہر اشرفی صاحب؟ اور مہنگائی کے حوالے سے بھی جواب دیجیے گا پلیز. مہنگائی تو دیکھیے, پہلے ہم نے عرض کر دیا کہ یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں یہ اللہ سے ڈریں. ایک تو یہ وبا آئی ہوئی ہے, لیکن ذخیرہ اندوز پہ تو ہر وقت اس وبا کے لیے تیاری اس کو رکھنی ہے. جی, اگر عوام کو جو اس کی روز مرہ کی چیزیں ہیں کوئی تنگی کرتا ہے اپنے منافع کے لیے, تو پھر اس کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اس کے لیے تو کرونا ہر وقت تیار ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی, پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے. اور ذخیرہ اندوز کے لیے بڑی سخت وعید ہے. اور حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ کہیں حکومت کی قوت نافذہ نظر آنی چاہیے. آپ 2-4 لوگوں کو لٹکا دیجئے نا, سیاسی مصلحتوں سے اوپر ہو جائیے, 2-4 لوگوں کو پکڑیے اور لٹکائیے, لیکن اس کے لیے آپ کو ول چاہیے, اس کے لیے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے. کہ دیکھیں اسلام آباد کے ایک ڈی سی صاحب ہیں جو حمزہ, وہ اس نے کیا, اسلام آباد کے اندر چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ٹھیک کرنا چاہیں تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں نا. لیکن اگر کرنا ہی نہ چاہیں
آپ 2-4 لوگوں کو جرمانہ کیجئے, لٹکائیے, 2 بڑے بڑے سٹور بند, چھوٹے غریب کی طرح مت جائیے, بڑے 2-4 سٹور بند کیجئے نا, لوگوں کو پتا چلے کہ جناب یہ فلانے رئیس صاحب, فلانے MNA صاحب, فلانے منسٹر صاحب کا بھائی دوست عزیز, اس کا سٹور یار لاک ہو گیا, اس کو معافی نہیں ملی, وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیے کیسے ایٹومیٹکلی نیچے جو ہے نظام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب آپ 4 بیچارے جو بقالے جسے کہتے ہیں آپ, چھوٹے سٹور بھی نہیں, ایک دکان والا اسے پکڑ لیں گے, اور بڑے سٹور والا جو ہے آپ کہتے ہیں نماز کے لیے مجمع نہیں ہونا چاہیے, جی ہم نے آپ کی چلیں آپ کے ساتھ بیٹھے, آپ کے بات کی, لیکن کیا سٹوروں کے اوپر سینکڑوں لوگ نہیں ہیں؟ تو آپ امام مسجد کے اوپر تو آپ نے پرچہ دے دیا, اور آپ, میں سندھ حکومت سے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, کہ جناب والا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امام مسجد پہ پرچہ بھی آپ نے زیادتی کی, جرم کیا اور غلطی کی آپ نے. چلیے 1 منٹ کے لیے, کیا آپ نے کسی بڑے سٹور کے مالک پہ پرچہ دیا ہے جو کراچی میں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کراچی میں ایک بڑا سٹور, مفتی صاحب آج کراچی میں ایک بڑا سٹور جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے, بالکل درست فرما رہے ہیں, یہاں قریب میں یہ ایک بڑا سٹور ہے جس کے اوپر ہزاروں لوگ جاتے ہیں. اچھا کیا یہ کریں. اچھا اگلی دوسری جو بات ہے کہ دیکھیے سینیٹائزر میں یا جو ہم یہ پرفیوم لگاتے ہیں, اس میں جو الکوہل ہے علماء اور مفتیان اکرام کے نزدیک وہ نہیں ہے جس کی حرمت ہے, اور یہ اڑ بھی جاتا ہے جو ہمیں سائنسی ماہرین بتاتے ہیں, لہذا اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اور یہی مفتیان اعظام جو ہیں دارالافتاء پاکستان نے بھی, باقی لوگوں نے بھی یہی بات بتائی ہے. اور اس سے بھی اچھا جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, میں آخری بات, ڈاکٹر تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی صابن سے ہاتھ دھوئیں, وہ سینیٹائزر سے بھی اچھا ہے. اب جس قوم کو یہ مصیبت ہو کہ 50 روپے کا سینیٹائزر 500 کا ہو جائے, تو وہاں میرا خیال ہے کہ ہمیں صابن اور پانی گاڑی میں بھی ساتھ رکھیں, جگہ جگہ لوگوں کو بندوبست کرنا چاہیے, وہاں انسان ہاتھ دھو لے تاکہ ان ذخیرہ اندوزہ سے بھی جان چھوٹ جائے. میں یہی سوال لے کے جاتا ہوں مفتی محمد نعیم صاحب. مفتی صاحب یہ دونوں سوال, ایک تو ذخیرہ اندوزی, ایک مصیبت آئی ہوئی ہے, لوگوں کو راشن نہیں مل رہا, اور سبزی مہنگی, دالیں مہنگی, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, گوشت مہنگا, پیٹرول حکومت نے کم کر دیا ہے لیکن مہنگائی جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی ہے. دوسرا معاملہ سینیٹائزر کا, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ سینیٹائزر اگر استعمال کرتے ہیں تو پھر نماز ہوگی, عبادت ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو ذخیرہ کرتا ہے. تو جب اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا تو اس سے بڑے اور کیا مشکل ہے. باقی یہ کہ یہ بالکل ناجائز ہے, حرام ہے ذخیرہ اندوزی, اور اس کے لیے چاہیے کہ ریاست کو کہ وہ اس پر کنٹرول کرے. ریاست اگر کسی چیز پر کنٹرول کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات سینیٹائزر کی ہے, تو اس کے اندر جو الکوہل ہے وہ اڑ جاتا ہے, تو اس کے لیے علماء کا یہ مسئلہ ہے. اسی طرح دوائیوں میں بھی بعض مرتبہ استعمال ہوتا ہے, تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے, لہٰذا اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور عبادات بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. علامہ امین شہیدی صاحب, یہی دونوں سوالات, ذخیرہ اندوزی ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں, اور مسلسل مہنگائی ہو رہی ہے, عام آدمی تک راشن نہیں پہنچ رہا, مڈل کلاس بھی پریشان ہے, اور یہ ٹائزر والی بات ہے. امین شہیدی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. میں یہ سوال جو ہے وہ حضرت علامہ بشیر فاروقی صاحب کی طرف لے آتا ہوں. فاروقی صاحب, ذخیرہ اندوزی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں, پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں, جیسے ہی موقع ملتا ہے چیزوں کے پرائز بڑھا دیتے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء بڑھا دیتے ہیں. یہاں لوگوں کے لیے مصیبت ہو رہا ہے جینا, پرائزز بڑھے ہوئے ہیں, ہر چیز مہنگی ہوئی ہوئی ہے. اور یہ سینیٹائزر کا استعمال پہ بھی کچھ بتائیے. ٹھیک ہے, پاکستان کے حالات تو سب کو پتہ ہیں کہ بہت زیادہ ابتر سے ابتر ویسے ہو چکے تھے, اور چونکہ ہم ایک رفع ادارے سے تعلق رکھتے ہیں, میرا تعلق سیلانی ویلفیئر سے ہے, سب جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ رحم کرے, اس وقت ہم جو اناج خرید رہے ہیں اور اس کے جو مراحل ہیں اس کو طے کر رہے ہیں, تو اس میں ہمیں بھی یقیناً بہت سارے مسائل سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. یہ تو ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ, جبکہ میں حضرت آپ کی بات تھوڑی سی یہاں پہ روک رہا ہوں, ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کا جو دسترخوان والا پروگرام ہے وہ بھی آپ چلا رہے ہیں, اور اس کے باوجود وزیر اعظم کے پروگرام کے باوجود بھی جو کھانے پینے کی اشیاء آپ خرید رہے ہیں اس میں آپ کو دشواری ہے, زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. ذخیرہ اندوزی تو ایک ایسا بدترین عمل ہے کہ اگر اس نے اناج کو روکا جس وقت اس کی ضرورت ہے, اور بعد میں اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دیا, تب بھی اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا.
اچھا آپ نے چند چیزوں کے نام لیے, ایک چیز آپ بھول گئے کہ آج ہمارے یہاں دودھ بڑا سستا ہو گیا ہے. کل بھی میں نے جو ہے میڈیا پر ایک بات کہی تھی, آپ کے توسر اللہ کرے بات ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو آج کہی بھی ہے لوگوں نے, میری ٹیم نے بھی کہی ہے. دیکھیں ہمارے کراچی شہر میں 45 لاکھ لیٹر روزانہ دودھ حاصل ہوتا ہے بھینسوں گایوں سے. اور اس کے 2 ٹائم ہوتے ہیں دہائی کے, ایک صبح شام. اب ہمارے صاحب نے اعلان کر دیا 5 بجے لاک ڈاؤن کا, نتیجتاً 22 لاکھ لیٹر دودھ جو ہے نا وہ اللہ نہ کرے, کل کا دن بھی گزرا, آج کے دن بھی, اگر خدا نہ خواستہ یہ ایسا ہو گیا تو اب یقین مانیں میں آپ کو قسمیہ کہہ سکتا ہوں. کل میرے پاس ایک فون آیا ہے, ایک صاحب کے پاس 125 بھینسیں ہیں, اس نے فون کیا, اس کے عزیز نے فون کیا, بشیر فاروقی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا 125 بھینسیں آپ کو دے دیتے ہیں, باڑا ہمارا کرائے کا ہے, آپ اس کو لے لیں. یعنی وہ اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا. اصل میں ان لوگوں نے زیادتی بھی تو حضرت صاحب بہت زیادہ کی نا, انہوں نے پرائزز بڑھاتے رہے, ان کے اوپر تو اللہ کا ایک وہ سسٹم آیا ہے. فیصل آپ کی بات کو مطلب کہوں گا کہ ٹھیک ہے زیادتی کی, لیکن ابھی تو اتنے مر گئے ہیں. خدا را آپ کو اللہ نے عزت دی, آپ زبان چلائیں اور ہمارے وزیر صاحب کو کہیں کہ پلیز ایک دودھ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا منع فرمایا کہ اگر کوئی پیش کرے تو اس کو منع مت کرو. اس میں سے ایک دودھ ہے, ایک خوشبو ہے, ایک تکیہ ہے. یہ اگر کوئی آپ کو پیش کرے تو لے لینا چاہیے. اس دودھ کے لیے آقا نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی وزدنا خیر من. تو یہ عظیم الشان نعمت کو اگر نالیوں میں گٹروں میں ڈالیں گے تو کوئی نیا عذاب نہ آ جائے. تو بہرحال یہ کہ اس مہنگائی تو ہو رہی ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں کہ انکار نہیں ہے. اور جو آپ نے ابھی ہمارے علماء کرام نے کہا, اس میں کوئی شک نہیں کہ دارالافتاء اہل سنت کا بھی اس میں یہی فتویٰ ہے کہ جو پرفیوم الکوہل والے ہوتے ہیں, جو ایک عرصے تک امام اہل سنت کا فتویٰ ہی تھا کہ یہ اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن اس دور کے مفتیان کرام نے اس پر مطلب کہ تفکر کیا, غور کیا, پھر مسئلہ استنباط کیا کہ ہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بریک کی طرف جانا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ علامہ امین شہیدی صاحب سے دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے, تو اسی دونوں چیزوں کے اوپر, ایک تو مہنگائی ذخیرہ اندوزی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر, اور سینیٹائزر کا استعمال, علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جہاں تک مہنگائی کے حوالے سے آپ کا سوال ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اس وقت ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے لوگوں کی زندگی کی ضروری اشیاء کا ذخیرہ کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے ذخیرہ کرنے کی وجہ سے, اور ضرورت مند اس سے محروم رہتے ہیں, اور محرومیت کی وجہ سے یا ان کی جان جاتی ہے یا ان کو بھوک اور باقی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس کا باعث بننے والا یہ ذخیرہ اندوز طبقہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. ہاں سفید پوش ڈاکو ہے, سفید پوش چور ہے. قانون کے مطابق ان کو پکڑ کر ان کو وہی سزا دینی چاہیے جو ڈاکوؤں کی اور چوروں کی ہوتی ہے, جو ملاوٹ کرنے والوں کی ہوتی ہے. یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے, کسی اور کی نہیں. تو اس لیے اگر اس طرح کے بڑے بڑے چوروں پر ہاتھ ڈالا جائے, اور یہ کام چھوٹی سطح پہ نہیں بڑی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں ان کا بھی کل مجھے پتا چلا کہ انہوں نے اپنے ریٹس بڑھائے ہیں, پہلے چیزیں بند کر دیں کہ بھئی نہیں ہے, اور جب مارکیٹ میں لے کے آئے تو اس کا ریٹ بڑھا دیا. تو یہ واضح چوری ہے, لوگوں کے حق پر ڈاکہ ہے. ان کو ریاست کو چاہیے کہ سختی کے ساتھ ان سے نمٹے. جہاں تک سینیٹائزر کا اور اس طرح کے دیگر محلولوں کا تعلق ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس میں الکوہل وہ استعمال ہوتا ہے جو عام طور پر صنعت میں اور فیکٹریز میں استعمال ہوتا ہے. یہ پاک بھی ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھی بھی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے اس کے استعمال پر اور اس طرح کی دیگر اشیاء کے استعمال پر کوئی قدغن نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. میں ایک نیوز بریک لے رہا ہوں, بریک کریں گے. مخیر حضرات, ہم دیکھتے ہیں مخیر حضرات ہمیشہ پاکستان کے فرنٹ لائن پر آ جاتے ہیں, لیکن اس بار ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ اعلانات ہوں بڑے بڑے, جیسے کہ چائنا کے بزنس مین کر رہے ہیں, امریکن بزنس مین کر رہے ہیں, یورپین بزنس مین کر رہے ہیں, عرب کے بزنس مین کر رہے ہیں, پاکستانی بزنس مین اس طرح نکل کر آگے کیوں نہیں آ رہے؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے اس بریک. محفوظ پاکستان کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بول کی جاری ہے. میں نے بریک سے پہلے ایک بہت اہم سوال
چھوڑا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ علامہ امین شہیدی صاحب اس کا جواب دیں کہ ساری دنیا کے اندر جب بھی ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں، کوئی مذہبی تہوار آتے ہیں، قومی تہوار آتے ہیں، تو وہاں کی حکومتیں، وہاں کے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں، اشیاء صرف کی قیمتوں میں کمی کر دیتے ہیں، مخیر حضرات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں مدد کے لیے۔ یہ جو کیفیت ہے کرونا وائرس کی، ساری دنیا کے اندر بہت پریشان ہیں لوگ، امریکہ ہو، ایران ہو، یورپ کے کنٹریز ہوں، سارے ہی پریشان ہیں، اور وہاں بڑے بڑے جو تاجر ہیں ان لوگوں نے بڑی بڑے احتیاط جو ہے اس کے اعلان کیا ہے، چین کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر۔ شہیدی صاحب، پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، یہ آخر کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ یہ اپنے مال پر ناگ بنے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں پیسہ دینا نہیں چاہتے ہیں؟ اور ایسی صورت کے اندر اگر یہ پیسہ نہیں دیں گے، عوام کی مدد نہیں کریں گے، حکومت کی مدد نہیں کریں گے، تو شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیے، پہلی دفعہ ایک ایسی وبا نے پوری دنیا کو اپنے پنجوں میں جکڑ رکھا ہے جو لوگوں سے یہ نہیں پوچھتی کہ تم امیر ہو یا غریب ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا رنگ کیا ہے، تمہارا نسب کیا ہے، تمہارا جغرافیہ کیا ہے۔ اس نے جہاں برطانوی وزیر اعظم کو اپنا نشانہ بنایا ہے، وہیں پر ایک غریب کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اس لیے اس وائرس کا جو نشانہ ہے وہ انسان ہے۔ اس بنیاد پر میرا خیال ہے اب کم از کم وہ وقت آ چکا ہے کہ ہر وہ ذی شعور انسان جو کچھ کر سکتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر آج کسی اور کی باری آئی ہے تو کچھ لمحوں بعد اس کی بھی باری آ سکتی ہے، اس لیے کہ پیسوں سے آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے، دوا اس کی ہے نہیں، لہٰذا لوگوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت چونکہ ہم ابتدائی سٹیجز پہ ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے ہمارے مخیر حضرات تھوڑا بہت پس و پیش کر رہے ہوں، لیکن پاکستان کا جو مجموعی مزاج ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بہرحال پیسے نکالتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر بھی مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ضرور کریں گے، صرف ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھوں گا، میں یہ عرض کروں گا کہ دو کام کیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ خود ریاست کی طرف سے ان تمام امراء اور اہل خیر اور اہل دولت حضرات سے رابطے کیے جائیں اور ان کے درمیان مختلف علاقے تقسیم کیے جائیں، چونکہ گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا موجود ہے، اور ان سے کہا جائے ان مخیر حضرات سے کہ آپ یہ علاقے اپنے ذمے لے لیں۔ تو میرا خیال ہے اس طرح سے ایک رہنمائی بھی ہو جائے گی اور اس کی مینجمنٹ بھی نسبتاً آسان ہو جائے گی۔ اور دوسرا کام میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام اور اہل دین حضرات کا ہے کہ اس حوالے سے ہر اس ذریعے کو استعمال کریں جس ذریعے کے توسط سے ہمارا آپ کا یہ پیغام عام عوام تک اور اس طرح کے خواص تک پہنچ سکتا ہے کہ ہم ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں دینی حوالے سے، چونکہ اس وقت اس وائرس نے ہم سب کو ایک امتحان میں ڈال دیا ہے۔ بیمار کا بھی امتحان ہے کہ وہ کس حد تک خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ اہل خیر کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس موقع پر ان مجبور، بےکس اور پریشان حال لوگوں کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا بھی امتحان ہے کہ اس موقع پر وہ اپنے پیشے سے کس حد تک وفا کرتے ہیں اور کس حد تک قربانی دیتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز اس وقت جو ہے فرنٹ لائن کے وہ مجاہد ہیں جو اس بیماری کا سامنا بھی کر رہے ہیں، جان بھی دے رہے ہیں اور جانوں کی حفاظت کا بیڑا بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس وقت اس امتحان میں پوری قوم نے کھڑے ہونا ہے، والنٹیئرز نے بھی کھڑے ہونا ہے، خواتین نے بھی کھڑے ہونا ہے، اہل دولت نے بھی کھڑے ہونا ہے، غریبوں نے بھی کھڑے ہونا ہے۔ لہذا جن لوگوں کا کچن ڈیلی ویجز کی بنیاد پر چلتا تھا وہ اس وقت اگر پریشان حال ہیں تو ان کی مدد کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس میں صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ بھئی کون شخص کتنا پیسے والا ہے وہ مثلاً دے، بلکہ مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرے محلے میں 10 گھر بھوکے ہیں تو میں آپس میں بیٹھ کر ان 10 گھروں کی کفالت کی ذمہ داری لے لوں۔ اگر ہم دکانداروں کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھ لیں کہ
آپ کے محلے میں کون کون لوگ ہیں جن کے کھاتے چلتے ہیں، تو وہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ کون کون لوگ ڈیلی ویجز کی بنیاد پر کماتے اور کھاتے تھے. ان گھروں کا ایڈریس بھی مل جائے گا اور بڑے آبرومندانہ انداز میں بغیر کسی ریاکاری کے خاموشی کے ساتھ ان کی مدد بھی ہو جائے گی. یہ کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو کرنا چاہیے. اگر رمضان المبارک میں جس طرح سے تمام لوگ فطرہ نکالتے ہیں اسی طرح سے اس وقت تمام لوگ والنٹیئر ہو جائیں جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقین جانیے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بہت اچھا مشورہ. یہی سوال میں علامہ بشیر فاروق صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ کا ادارہ پچھلے سال تقریباً 450 کروڑ روپے کے اس نے فلاحی کام کیے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کے ذریعے پورے پاکستان میں کام کرواتا ہے سیلانی ویلفیئر کے ذریعے. اچھا، یہ چونکہ ایک پرٹیکولر سوال اس لیے ہے کہ لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں اور نارملی آپ کو پیسے ملتے ہیں اور آپ فلاحی کام کرتے ہیں. یہ جو سینیریو ہے اس وقت کا، جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہر شہر میں ہر گاؤں میں ضرورت مند آ گئے ہیں اور واقعی ان کو مدد کی ضرورت ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو مخیر حضرات جو آپ کو رمضان میں ہمیشہ دیا کرتے ہیں وہ دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں. ہمیں چونکہ زیادہ چیخیں نظر آ رہی ہیں اور زیادہ چیخیں نظر سنائی دے رہی ہیں مختلف شہروں سے، دیہاتوں سے، گاؤں سے، اور ایسے کلپس آ رہے ہیں کہ دل تڑپ رہا ہے. مخیر حضرات اس طرح کھل کر سامنے نہیں آ رہے جس طرح سے رمضان کے دنوں کے اندر ویسے آیا کرتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ہدایت کی ضرورت ہے یا وہ انتظار کر رہے ہیں یا حکومت کو کچھ کرنا چاہیے؟ فیصل، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اقربہ پروری. جب یہ لفظ اقربہ پروری کان میں جاتا ہے تو لگتا ہے کہ یار یہ تو ایک معیوب لفظ ہے، لیکن آپ دیکھیں قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے کیسا سسٹم دیا اسلام میں، اور یہ پیغام آپ کے ذریعے پہنچ جائے، اس چینل کے ذریعے پہنچ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب تم اپنے صدقات و خیرات دینا چاہو تو سب سے پہلے اپنے اطراف کو دیکھو، یعنی سگے بھائی، سگی بہن، چچا، تایا، ادھر ماموں، ادھر خالہ، ادھر پھوپھی، پھر بھتیجے بھانجے. سب سے پہلے تم ان کا خیال کرو، اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کی طرف جاؤ. تو اگر اس وقت میں بشیر، الحمدللہ میں نے تو اس کو تفکر کیا ہے، میں اس چینل کے ذریعے سب سے کہوں گا کہ جس طرح میں نے تفکر کیا کہ میرے خاندان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت تکلیف میں ہوں گے، تو مجھے بڑھ کر جو ہے رمضان کا انتظار کرنے کے بجائے ابھی اپنی زکوٰۃ کے ذریعے بھی تصرف کرنا چاہیے. زکوٰۃ ضروری ہے، صدقہ بھی کر سکتے ہیں. جی. تو اگر یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے جو میرے آقا نے عطا فرمایا ہے تو بہت ہی عزت کے ساتھ سارے کام نمٹ جائیں گے. مجھے پتہ ہے میرے ماموں کیا کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے میرے تایا کیا کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے میرے بھتیجے کا کیا حال ہے، میری بہن کے بیٹوں کا، میرے بھائی کے بیٹوں، مجھے پتہ ہے. تو جب مجھے پتہ ہے تو میں بہت کچھ انقلاب کر سکتا ہوں. تو یہ میں نے حیث القوم اگر اس کام پر کوئی آ جائے، ہم سب آ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، تو ایک مسئلہ یہ حل ہو سکتا ہے. دوسرا، ہم نے جب یہ حالات سامنے آئے تو یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم نے ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 2 تہائیوں میں یہ دیکھا ہے کہ جب ہم نے اخلاص کی دیکھا، بات ریاکاری، خود پسندی اور نمود و نمائش اور مطلب شہرت کی ہو تو سارے کام تباہ ہو جاتے ہیں. اور جب بات ہو للہیت پر مبنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا خاطر اچھی نیت کرنی ہے، تو ہم نے اللہ کی رحمت سے اپنا دل بڑا کر کے یہ نیت کر لیا 2-3 میٹنگوں میں کہ ہمیں مطلب یعنی کہ سیلانی میں اگر 1000 آدمی ملازمت کرتے ہیں، کم و بیش اس سے زیادہ ہی ملازمت کرتے ہوں گے، ان کی تنخواہ کے لیے ہم بھیک مانگ لیں گے لیکن ہم ابھی پیسہ نہیں روکیں گے. تو ہم نے اس وقت نیت کی کہ تقریباً ہم لوگوں کو 2 ارب روپے کی خوراک کا کچا راشن جو ہے بانٹنا ہے، 2 ارب روپے کا. تو اللہ کی رحمت سے جب ہم نے کیا تو اس طرح پھر میں نے آپ کو کال کی، میں نے ان کو کال کی، تو اس طرح مجھے تو کافی مطلب حوصلہ مطلب ملا کہ جن کو زندگی میں ہم نے جب بھی کال کی ہے رمضان میں انہوں نے مدد کی ہے، انہوں نے رمضان کا انتظار نہیں کیا، ابھی انہوں نے مدد کری. تو اس طرح ہمارا تو نظام چل رہا ہے. ہم نے کل گزشتہ روز اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے دیے ہوئے عطیات سے، ہم نے کل ایک دن میں 4.25 کروڑ روپے کی خیرات کی ہے خالی خوراک میں، جس میں پکا ہوا اناج بھی ہے، کچا 20,000 سے زیادہ خاندانوں تک پہنچے. لیکن 22 کروڑ کے ملک میں 20,000 خاندان کیا ہوتے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. 1% کا بھی 100واں حصہ ہو گیا نا. تو فیصل ہم جو ہے اپنے طور پر تو کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ بڑے بڑے ڈونر سامنے نہیں آ رہے، تو ابھی جو بات ہو رہی تھی تو وہ یہ بات صحیح ہے کہ آج ہر شخص اپنے غم میں اتنا ڈوب گیا ہے کہ اس کو دوسرے غم کا شاید احساس نہیں ہے، لیکن یہ قانون خداوندی ہے. اور میں نے یہ الحمدللہ جب آپ میرے خیال آپ تھے اس وقت، صدر پاکستان نے جب ہمیں ایوارڈ دیا تھا، ایوان صدر میں آپ بھی موجود تھے، اس وقت میں نے ایک ہی بات کی تھی
صدر پاکستان کی اسپیچ سے پہلے کہ جناب سب لوگ کہتے ہیں آپ یہ بھی کر لیتے ہو یہ بھی کر لو، یہ سب کیسے کرتے ہو؟ تو میں نے کہا ہم نے نہ پہلے کچھ کیا تھا، نہ آج کرتے ہیں، نہ آئندہ کریں گے۔ ہمارے پاس تو ایک بہترین مطلب یعنی کہ جو نا کورنگ لیٹر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ بندہ جب تک میرے بندے کے کام میں لگا رہے گا میں پروردگار اس کا کام خود کروں گا۔ تو ہمارا کام اللہ کر دیتا ہے، ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بڑے لوگ آگے آئیں، جیسے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ جب آپ 9 مہینے وہاں قحط آیا تو آپ نے مدینہ طیبہ میں اپنے آپ کو تو کھانے پینے سے بالکل دور کر دیا۔ آپ بڑے اچھے صحت مند تھے، آپ کا رنگ بڑا سفید تھا، لیکن آپ کا رنگ بھی فق پڑ گیا، آپ کی صحت بھی خراب ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک خط لکھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عمر کیا ہم مر جائیں گے تب تجھے ہوش آئے گا؟ اور ہمارا حال تو دیکھ، تو مصر میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا حضور میں آپ کے پاس اتنا اناج بھیجوں گا کہ ایک اونٹ مدینے میں ہوگا اور دوسرا اونٹ مصر میں ہوگا۔ تو مجھے یہ پیغام دینا ہے تمام مسلمانوں سے کہ کیا یہ مسلمان مر جائیں گے جب ہم کھڑے ہوں گے؟ واقعی جو روز کماتے رو کھاتے ہیں ان کے گھروں میں قیامت بچی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں کا یہ عالم ہے کہ آج کی بات ہے ہم نے اورنگی ٹاؤن میں 7000 گھرانوں کو خاندانوں کو راشن دینا تھا، ہم 4000 میں اس قدر گھبرا گئے کہ ہمیں لگا کہ شاید موتیں ہو جائیں گی، ہم چھوڑ کے چلے آئے۔ یہ حال ہے سر، یہ حال ہے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ہدایات کو دیکھیں تو ایسی کیفیت میں جہاں پر قحط کسی کیفیت ہو، جہاں وبا پھیل رہی ہو، جہاں انسانوں کی جانوں کو خطرہ ہو بیماری سے اور بھوک سے ان کے بچوں کی جانوں کو خطرہ ہو، وہاں پھر کیا ہدایت ہے؟ دیکھیے، اسلام نے ایسے موقعوں پر سب سے اہم جس پیغام میں متوجہ کیا ہے وہ ہے ایثار۔ ہم عام طور پر زکوٰۃ میں سے جو چیز نکالتے ہیں وہ ہے جس پر ہمارا حق ہے ہی نہیں۔ ہم جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، لیکن انفاق زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا عمل ہے۔ انفاق یہ ہے کہ آپ اپنے مال میں سے نکالیں، زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ پر فرض تھا آپ نے نکال لیا۔ ٹھیک ہے، انفاق ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا انفاق کے حوالے سے جتنی آیات اور احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اگر ان آیات اور احادیث پر ہم غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ بعض آیات یہاں تک کہتی ہیں کہ اگر آپ نے 1 روپیہ دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا نشو و نما عطا کرے گا، پھیلائے گا، پھلائے گا کہ یہ 700 برابر ہو جائے گا آپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کو اتنی اہمیت دی ہے کہ 1 کی جگہ آپ کو 700 برابر دے رہا ہے۔ اب اگر یہ باتیں لوگوں تک پہنچیں کہ بھئی قرآن ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے اور اسی طرح سے احادیث ہماری رہنمائی کس طرح سے کرتی ہیں، تو میرا خیال ہے اس کے بعد لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے کے حوالے سے۔ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ 5% اور 10% کے لیے آدمی پوری زندگی صرف کر رہا ہوتا ہے، 5% منافع کے لیے، 10% منافع کے لیے۔ جب آپ کو انویسٹمنٹ کے نتیجے میں 700 برابر مل رہے ہوں تو پھر آپ کو تو اس کام کو کرنے کے لیے دیوانہ وار آگے آنا چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب یہی پیغام انہی آیات کی روشنی میں، انہی احادیث کی روشنی میں عام امت کے مرد و زن تک اور بڑے سے چھوٹے تک لوگوں تک پہنچے۔ مجموعی طور پر پاکستانی قوم انفاق کرنے والی قوم ہے، صرف ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ جیسے بھی بشیر فاروقی صاحب فرما رہے تھے، ظاہر ہے ان کی موٹیویشن یا ان کے دوستوں کی موٹیویشن ہے جس کی وجہ سے لوگ اب بھی اس طرح کے اداروں پر اعتماد کرتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں۔ وہی موٹیویشن اس وقت جو ہے ٹی وی پہ ضروری ہے، میڈیا پہ ضروری ہے، سوشل میڈیا پہ ضروری ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ ضروری ہے، تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں۔ اگر لوگ موٹیویٹ ہوں تو یقین جانیے یہ کوئی بڑا ہدف نہیں ہے، چھوٹا ہدف ہے، آسانی کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں خرچہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں وہ اپنی ضرورت پر قناعت کرتے ہوئے اتنا لیں جتنی ان کی ضرورت ہے، اور اپنے ہمسائے اور دیگر لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ٹوٹ پڑے اور ایک ہی گھر
ایک ہی گھرانہ ایک ہی خاندان 10 جگہوں سے لینے کے لیے دوڑ رہا ہو اور دوسری طرف کچھ ایسے خاندان بھی ہوں جن کو کسی ایک جگہ سے بھی نہ مل رہا ہو. لہٰذا اس میں بھی ہمیں اعتدال کی، تربیت کی اور انصاف کا رستہ دکھانے اور سکھانے کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر ہم ان تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تھوڑی سی کوشش کریں اور موٹیویٹ کریں لوگوں کو، تو آپ یقین جانیں بہت کم عرصے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور لوگوں کی یہ پریشانی ہم حل کر سکتے ہیں، ریاست سے لے کر مدارس اور علماء تک. اس وقت ویسے بھی علماء فارغ ہیں چونکہ مسجدوں میں جماعت کم ہو گئی ہے اور مدرسے بند ہو چکے ہیں. تو ایسے میں علماء کرام اس حوالے سے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں موٹیویشن کا، اور میرا خیال ہے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک اور بہت اہم موضوع ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ سب کو جب گھر پر رہنا ہے، خامن کو، والد کو، بھائی کو، بہنوں کو، والدین کو، دادا دادی، نانا نانی، سب کو گھر پر رہنا ہے. ایسا شاید ہسٹری میں ایسا نہ ہو. 1-2 دن عید کے آتے ہیں، لیکن رمضان کے آتے ہیں، ایک ماحول ہوتا ہے اس کا. لیکن یہ جو ماحول نیا حضرت بشیر فاروقی صاحب پیدا ہوا ہے جس میں آپ کو گھر میں رہنا ہے، تو دین کیا کہتا ہے؟ دادی کو، نانی کو، والدین کو، بچوں کو، مرد حضرات کو اب گھر پر رہنا ہے تحفظ کے لیے، انفرادی طور پر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اجتماعی کامیابی کے لیے کہ اس وبا سے نجات ملے. علماء کرام بھی کہہ رہے ہیں، حکومت بھی کہہ رہی ہے، سائنس بھی کہہ رہی ہے، ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں. تو کیا آپ ہدایت دیں گے کہ والدین بچوں سے کس طرح ٹریٹ کریں، بڑے بوڑھے بچوں سے کس طرح ٹریٹ کریں، کہیں چڑچڑاہٹ نہ ہو، کوئی میکینزم گھر میں کیا ہونا چاہیے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے خلافت سنبھالی تو اس زمانے کے ایک بڑے عظیم بزرگ سے آپ نے کہا کہ میں تو پھنس گیا، اب مجھے تو ہر ایک کا حساب دینا پڑے گا، تو اے فلاں بتاؤ میں کروں تو کیا کروں؟ تو آپ نے بڑا آسان سا نسخہ دیا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، اگر تو بچنا چاہتا ہے اللہ کے عذاب سے تو اس فارمولے کو اپنا لے کہ جو تجھ سے بڑے ہیں ان کو تو اپنی باپ کی طرح سمجھ، جو تیرے برابر ہیں ان کو اپنے بھائی کی طرح سمجھ، اور جو تجھ سے چھوٹے ہیں اس پر اپنی اولاد کی طرح سمجھ. تو دیکھیں اس وقت جو معاملہ ہے ایک غم کی کیفیت ہے، پریشانی کی کیفیت ہے. چاہے بندہ جاب کرتا ہے، دکاندار تو بہت پریشان ہے. دکاندار اکثر دکاندار ہمیں کراچی کے تقریباً 70% دکاندار ایسے جو کرائے کی دکانوں پر بیٹھے ہوئے، کسی کی دکان کا کرایہ ₹1,00,000، کسی کا ₹2,00,000، کسی 50,000 روپے. تو اس وقت تو ہر شخص پریشان ہے، اور پریشانی میں انسان نہ کرنے والے کام بھی کرتا ہے. لیکن آج ایک موقع یہ بھی ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو صبح بچہ اسکول چلے جاتے تھے اور وہ سو رہے ہوتے تھے، اور پھر جو رات کو آتے تو بچے سو جاتے تھے. وہ آج موقع ہے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا. ہاں، وقت ہی نہیں ملتا تھا. پھر ہمارے کراچی میں کئی عرصوں سے اتوار کی چھٹی بھی ختم ہو چکی تھی. تو ایک جو قانون خداوندی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، یہ امر ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ موقع ہے کہ خود نماز پڑھیں، پڑھوائیں، خود اللہ کا ذکر کریں، ذکر کروائیں، روزانہ قرآن پاک کی خود تلاوت کریں، کروائیں، اور تسبیح دے کے بیٹھیں کہ بیٹا تم یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کی تسبیح پڑھ لو، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح پڑھ لو. یعنی آپ کی ذمہ داری ہے کہ دن گزارنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیں. یہ چیزوں کا سہارا تو ویسے ہی فرض تھا، لازمی تھا، اب موقع آ گیا. اچھا دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، یہ قانون خداوندی ہے. پھر کیا ہوا، حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے باہر نکل گئے. لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب تو عذاب آئے گا ہی آئے گا. پوری کی پوری قوم جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں گر گئی اور استغفار پر آ گئی. تو اس وقت قوم جس طرح ان پر عذاب ٹل گیا، اس ہم پر بھی عذاب کی یہ پوری صورت بنی ہوئی ہے. فیصل بھائی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم کثرت سے اپنے آپ کے معافی مانگیں، اور اس کا ایک بڑا آسان نسخہ ہے استغفر اللہ یا حی یا قیوم، استغفر اللہ یا حی یا قیوم. یعنی اے اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تو زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، تو قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے. یہ ذکر ہر شخص کر سکتا ہے. یہی سوال علامہ امین شہیدی صاحب آپ سے بھی، کہ گھروں کے اندر آج موقع آ گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ گھر چھوٹے ہیں، ایک گھر میں کئی بچے ہیں، بہت سارے مکانات چھوٹے ہوتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں فلیٹس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں. یہ موقع ہے کس طرح سے زندگی گزاری جائے، بڑے بوڑھے بچے سب مل کر کیا کریں کہ بہت سکون سے یہ وقت گزر جائے، آزمائش گزر جائے، اور ایک تربیت بھی ہو جائے، ایک تعلیم بھی ہو جائے.
آپ کا سوال میرا خیال ہے سونے سے تولنے والا اور لکھنے والا سوال ہے، چونکہ اس وقت جو ہے سب سے اہم موضوع یہی ہے میرے خیال میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اگر ان لوگوں کو جنہیں پورا سال موقع نہیں ملتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا، ان کو اگر مل گیا ہے تو وہ کم از کم بچوں کی نفسیات پر غور کریں، کتابیں پڑھیں، انٹرنیٹ پہ کتابیں موجود ہیں، وہ پھر واہیات کی طرف نہ جائیں، چونکہ یہ اس وقت جو ہے توبہ، تضرع اور رجوع اللہ کا موقع ہے۔ ویسے بھی شعبان المعظم کی انتہائی مقدس اور متبرک اس کا مہینہ ہے، تو اس موقع پر ان لمحات اور ساعات سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے ان چیزوں کا، ان کتابوں کا مطالعہ کریں جو آپ کی معرفت، آپ کے شعور، آپ کی عقل، آپ کی سوچ، آپ کی فکر میں اضافے کا باعث ہوں، اور بچوں کو بھی اسی حوالے سے ایسی چیزیں پڑھنے پڑھانے پر لگائیں جس سے ان کے شعور میں اضافہ ہو۔ لیکن صبح سے شام تک نہ کوئی پڑھ سکتا ہے اور نہ صبح سے شام تک کوئی کھیل سکتا ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر خانوادہ اور ہر خاندان اپنے گھر کی انوائرمنٹ کے حساب سے ایک شیڈیول بنا لے، اس میں عبادت کا اپنا موقع ہو، کھیل کود کا بھی اپنا موقع ہو، فکری تربیت کے حوالے سے بھی اپنا موقع ہو، فکری سرگرمیوں کے عادی بنانے کے حوالے سے بھی اپنا موقع ہو، اس طرح کا شیڈیول بنا لیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ عزیز و اقارب جن سے آپ پورا سال مل نہیں پاتے تھے، اب آپ جا تو نہیں سکتے، اس لیے ٹیلی فون آپ کے گھر میں ہے، آپ ان سب کو فون کریں، روز 2 3 بندوں کو فون کریں، ان سے حال احوال پوچھیں، ان کی احوال پرسی کریں، بیمار ہے اس کی عیادت کریں، ٹیلی فون پہ کریں۔ اگر کبھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اونچ نیچ ہوئی ہے، ان سے معافی تلافی کر لیں۔ یہ موقع بہترین ہے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے حوالے سے بھی فون پر، اور ایک دوسرے کو راضی کرنے اور ان کی جو پرانی ان کے ساتھ زیادتیاں ہیں ان کے ازالے کے حوالے سے بھی۔ اس لیے ایک یہ کام کیا جا سکتا ہے جو میرا خیال ہے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں مل سکتا۔ اسی طرح سے اس وقت ہمیں موقع ملا ہوا ہے اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کا۔ آپ روایات میں پڑھتے ہیں، احادیث میں، کہ حتیٰ اپنے والدین کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنے کا جو ثواب ہے وہ ایک حج مقبول کے برابر ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر یہ موقع مل گیا ہے تو ان بزرگوں کی خدمت کریں جو آپ کے گھر میں ہیں، اور سارا سال جب آپ کو ان کی خدمت کا پریکٹیکل اور فزیکل خدمت کا موقع نہیں ملتا تھا، اس خدمت کے لیے ایک ٹائم نکال لیں جس سے وہ بھی خوش ہوں اور آپ کی دنیا اور آخرت بھی آباد ہو۔ اس طرح سے ہم سوچ بھی سکتے ہیں اور مختلف پہلوؤں سے بہت اچھا مشورہ دیا علامہ امین شہیدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ٹرانسمیشن کا سلسلہ، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک نیوز بریک کا۔ نیوز بریک کے بعد ہم خصوصی دعا کی درخواست کریں گے علامہ محمد بشیر فاروقی صاحب سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل فرمایا ہے کس طرح سے اسے بچا جائے، کس طرح سے اپنے رب کو منظور کروایا جائے، ان سے کس طرح التجا کی جائے کہ یہ اس عذاب کو ٹال دیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔